वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ता'बुदून। इस बाबरकत मजलिस और इजलास के सदर मुहतरम जनाब डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह, जमीयत अहले हदीस के दीगर ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दीनी माओ और बहनों, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सुनन इब्न माजा और बाज़ दूसरी कुतुब हदीस में एक रिवायत मरवी है जिसे शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिला सहीहुल जामे सही इब्न माजा में ज़िक्र किया है कि ये रिवायत सही है। वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु इज़ा सल्ला सुबह हिना युसल्लिम, सुबह की यानी फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब आप सलाम फेरते तो उस वक्त ये दुआया कलिमात कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये आपके रोज़ाना का मामूल था कि फजर की नमाज के सलाम फेरते ही आप कहते, ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े दे, दफ़ा देने वाला इल्म, रिज़्क़ तय्यब यानी पाकीज़ा रोज़ी, और अमल मुतक़ब्बल यानी वो अमल जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत का शरफ हासिल करे। ये तीन चीज़ें गौर कीजिए। इल्म नाफ़े, इल्म जो नाफ़े हो तो इल्म वही नफ़ा देगा जो सही हो। एक आदमी इल्म हासिल करे लेकिन गलत हो, बिदत को सुन्नत करार दे, शिर्क को दीन करार देवे, गलत को सही कहे, मारूफ को मुनकर और मुनकर को मारूफ कहे, वो इल्म ही नहीं है। ऐसी चीज़ का जानना जहालत है। जो शिर्क को तौहीद कहे, जो बिदत को दीन कहे, वो जहालत है। अगर कोई उस बिदत को दीन जान रहा है तो वो इल्म नहीं बल्कि जहालत वाला है। तो इल्म सही होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा ये कि वो नफा बख्श हो। नफा बख्श इल्म कब होगा? जब उस इल्म पर अमल किया जाए, और जब अमल होगा तो उस इल्म की वजह से इंसान के अंदर खशियत आएगी, खुशू आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसे इत्मीनान, सुकून और सकीनत की नेमत हासिल होगी। और फिर उसी की बरकत ये होगी कि वो आदमी उस पर अमल करते हुए दूसरों को भी उस इल्म को पहुंचाने की, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। यह है इल्म नाफ़े। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर कीजिए, सैयदुल मुरसलीन, अव्वलीन और आखिरीन के इल्म के जामे हैं। आपसे बड़ा कोई आलिम होगा क्या? कुरान का जानने वाला, वही इलाही को इल्म नबूवत का हामिल। आप दुआ मांग रहे हैं कि मुझे इल्म नाफ़े दे। दूसरी चीज रिज़्क़ तय्यब दे। रिज़्क़ दो तरीके का है। एक तय्यब, कुरान ने तय्यबात कहा, कुलू मिनत तय्यबात, मैंने अभी आयत पढ़ी थी सूरह माइदा की, कि जो कुछ दिया है उसमें से तय्यबात खाओ, यानी पाकीज़ा ग़िज़ा। पाकीज़ा ही हलाल है। और इसकी जिद जो है दूसरे किस्म का रिज़्क़, वो है खबीस, खबाइस, गंदा रिज़्क़। इसका मतलब यह कि वो गंदा है इसलिए हराम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नापसंदीदा है। और रोजी या रिस्क, इसमें सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं आती, बल्कि आपके और हमारे इस्तेमाल की, जिंदगी गुजारने के जो भी जरूरियात हैं, वो सारी चीजें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई है वो रिस्क के माना में शामिल है। अब रिस्क में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं और हमको और आपको तालीम दे रहे हैं कि आपकी और हमारी रोजाना की ये जरूरत है कि हम अल्लाह से ये तलब करें, इल्म नाफ़े और रिज़्क़ तय्यब, पाकीज़ा रिज़्क़, हलाल रोज़ी। इल्म नाफ़े से दीन की सही मारिफत होती है और रिज़्क़ तय्यब से इंसान का ज़ाहिर व बातिन पाक साफ रहता है। उसकी दुआएं, उसके अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लायक बनते हैं। अगर ये ना हो तो अभी मैं बयान करूंगा कि अल्लाह के यहाँ दुआएं कबूल नहीं होती अगर एक आदमी हराम रिज़्क़ इख्तियार करता है, खाता पीता है, कपड़ा पहनता है। अल्लाह के यहाँ दुआ कबूल नहीं होती, इबादतें कबूल नहीं होती।
چنانچہ ہم صحت مند رہیں، اس لیے بھی ہمیں رزق چاہیے، غنی رہیں، محتاج نہ رہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے لیے بھی روزی کی ضرورت ہے، زندگی کا قوام اس سے ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ پہلی دو چیز ہر انسان کی روزمرہ کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح علم ہوگا تو صحیح دین ہوگا، صحیح راستے پر آدمی چلنے کا شعور حاصل کرے گا، اس کے اندر بیداری ہوگی، سمجھ ہوگی، اور صحیح رزق ہوگا تو محتاج نہیں رہے گا۔ یہ دونوں چیزیں ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کا صحیح موقع اسے حاصل ہوگا۔ اب جب وہ عمل کا موقع مل رہا ہے یا یہ دو نعمتیں مل گئی تو تیسری چیز مانگی، وہ عمل متقبلہ، ایسے عمل کی توفیق دے پروردگار جو تیرے یہاں قبول ہو جائے۔ قبولیت عمل کے لیے آپ بار بار سنتے ہیں کہ دو چیزیں شرط ہیں، اخلاص، توحید۔ ابھی آپ نے سنا کہ شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل رد ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر رزق حرام ہوگا، حرام خوراک ہوگی، غلط دین پر عمل ہوگا، بدعت پر عمل ہوگی، تو وہ بھی اللہ کے یہاں وہ عمل ہوگا ہی نہیں، قابل قبول کہلائے گا ہی نہیں۔ تو عمل متقبل کب ہوگا، مقبول کب ہوگا؟ جب اخلاص ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ آج کے اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں کچھ باتیں میں نے سنی، اس تناظر میں مجھے بہتر معلوم ہوا کہ میں رزق حرام کے نقصانات اور اس کی آج کے ماحول میں کچھ شکلوں کی طرف اشارے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ میں واضح طور سے ذکر کروں کہ اس درمیان کچھ خبریں آئی، اس سے پہلے بھی میں نے بعض دروس میں ذکر کیا، ایسی خبریں ملی کہ اس علاقے کے کچھ علماء ہیں، مسلک کی بات میں نہیں کرتا، علماء کہلاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب علماء کی شکل و صورت میں لوگ سامنے آتے ہیں اور دین کی باتیں کرتے ہیں تو معتقدین کسی نہ کسی حد تک ان پر بھروسہ رکھتے ہیں، بھروسے کی بنیاد پر ان کی باتوں کو وزن دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط سمجھ کر کرتا ہے، وہ برائی کسی حد تک برائی ہے، لیکن اگر خواص میں کوئی برائی آئے اور وہ پھر اس کو شریعت کا غلاف لپیٹ کر یہ قرار دینے کی کوشش کرے کہ یہ شرعی طور سے جائز ہے، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دین کو بگاڑنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ایسے اماموں کو بلا شبہ گمراہ کرنے والے امام حدیثوں میں کہا گیا ہے، اور اس قسم کی حرکتوں سے پوری امت کا شیرازہ بکھرتا ہے، یعنی برائیوں کو گویا سند مل رہی ہے کہ یہ برائی نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ اور ایسی چیز کے ظاہر ہونے کے بعد میں ایسا مانتا ہوں، اور یہاں اہل علم موجود ہیں، وہ سب یہ کہیں گے کہ اس پر خاموشی اختیار کرنا بھی جانتے ہوئے جرم ہوگا۔ میں اشارہ کروں کہ کچھ کلپس اور تقریریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ بعض علماء جگہ جگہ گھوم کر تقریریں کر رہے ہیں، جلگاؤں کے شاید کوئی صاحب ہیں، اور کہیں کہ ہیں اخبارات میں بھی آ رہا ہے، جو یہ باور کرا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی اقتصادی صورتحال بڑی کمزور ہو رہی ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے مسجدوں کے ائمہ اور مؤذنین کی حالت بڑی خراب ہے، تو ان کی بہتری کے لیے انہوں نے ایک تدبیر اور راستہ یہ نکال لیا کہ ان کے نام سے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدے جائیں اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شیئر مارکیٹ کی چیزوں کو گھما پھرا کے تفصیل سے وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بعض شرائط کے ساتھ اور بعض اعمال کو جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا کہ آپ اس میں سے جو منافع ہے حاصل کر لیں اور 33% جو ہے اس کو صدقہ و خیرات کر دیں تو بقیہ آپ کا جائز ہو جائے گا۔ مطلب یہ مان رہے کہ حرام تھا، اس کو جائز کرنے کی ایک راستہ نکالا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہم کو بیدار ہونا چاہیے۔ اور کسی نے بتایا کہ دھولیے میں اس کا بڑا چلن ہو رہا ہے، کافی لوگوں نے اس میں مشارکت اور شمولیت اختیار کی ہے، ہمارے شہر مالیگاؤں میں بھی اس کے قدم پڑ رہے ہیں، اور جب علماء کی طرف سے ایک تحریک کی شکل میں اسے بیان کیا جا رہا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس گمراہی کا شکار ہوں گے۔ پہلے یہ کہ اس تناظر میں نے یہ اس عنوان کا انتخاب کیا، میں نے اس لیے بیان کیا۔ دوسرا یہ جو نتیجے کے طور پر آخر میں بیان کرنا چاہیے وہ میں شروع میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا احساس ہو کہ حرام خوری، حرام کاری کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ 20 نقصانات میں سے 4-5 کا انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کروں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ حرمان و اجابت دعا۔ آپ اگر حرام کھا رہے ہیں، حرام پہن رہے ہیں تو دعا
کی قبولیت سے محروم ہو جائیں گے. دلیلیں میں بعد میں بیان کروں گا. دعا قبول نہیں ہوگی. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, یہ کوئی صرف ایک وجہ کافی ہے کہ ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, چونک جائے کہ ہمارے اوپر اتنا, ابھی آپ سن رہے تھے خطاب ایک توحید پر مشتمل ماشاءاللہ. انبیاء کرام نے بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑی طاقت دعا ہے. جب ہمارے پاس کوئی وسیلہ ذریعہ نہ ہو, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ قبول کر رہا ہے. کوئی نیٹ ورک اور کوئی ذریعہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہر جگہ ہو سکتا ہے, ہر جگہ یہ کوئی چھین نہیں سکتا. سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس. وہ دعا ہی قبول نہیں ہوگی اگر آپ حرام خوری کر رہے ہیں. بالکل واضح اور صاف دلیلیں موجود ہے. دوسرا نقصان کہ اس سے ایک آدمی جب اسے اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں میں بھی مبغوض اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یعنی لوگوں کے یہاں بھی عزت نہیں رہتی, بے عزتی ہو جاتی ہے. نتیجے میں کوئی مانے یا نہ مانے, سامنے کوئی آدمی انسان کو عزت دے رہا ہے, ایک حرام خوری کرنے والے کو, حرام کاروبار کرنے والے کو, جیسا کہ آج کے سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا ایک نقصان, بظاہر لوگ سلام کر رہے ہیں, آپ کی دعوت میں بھی آ رہے ہیں, لیکن دل میں عزت نہیں ہوتی اور اللہ رب العالمین سے تو دوری اختیار کر ہی لی گئی ہے. تیسرا نقصان جسے میں خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حرام خوری کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک آدمی حرام چیزیں اختیار کر رہا ہے تو وہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ اس کی ترجیح دنیا ہے, وہ دنیا کو پسند کرتا ہے آخرت کے مقابلے میں. اسے اللہ کا ڈر کنارے رکھ دیا, شریعت کا پاس و لحاظ ہٹا دیا اور وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ ایک نقصان جو پہلا خطاب ہوا, شیخ نے ابھی ذکر فرمایا کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ارتداد کی طرف جا رہی ہیں, دنیا کی چمک دمک دیکھ کر ہی جا رہی ہوں گی. توحید اور عقیدے پر تربیت کا نہ ہونا اور اس کے نتیجے میں جو برائی آ رہی ہے دنیا داری, اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کے لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں, گاجر مولیوں کی طرح کاٹیں گے. دیکھ لیجئے غزہ میں اور دوسرے مقامات پہ آج مسلمان کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں. بلڈوزر چل رہے ہیں گھروں پہ, مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. اب یہ صورتحال, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بھی کیا بتائی, وہن, دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت. اور یہاں جو تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ جب ایک آدمی حرام خوری کر رہا ہے, سود بیاج, رشوت, بے ایمانی, دھوکہ دہی اور حرام کی مختلف شکلیں اگر اختیار کر رہا ہے, اس میں اسٹاک ایکسچینج بھی جوڑ لیجئے, بینکنگ سسٹم بھی جوڑ لیجئے, اگر یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دنیا کی کو ترجیح دے رہا ہے, دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے, دین کو پس پش ڈال رہا ہے, آخرت کو فراموش کر رہا ہے. اب دنیا کو جب چاہتا ہے وہی اس کے نزدیک اہم ہے, تو پھر یہ نتیجہ تو آئے گا نا کہ ہماری بچیاں بھی دنیا کو دیکھ کر, چمک دمک دیکھ کر, دین توحید کو جو ہے رونتے ہوئے ارتداد اختیار کر لیں. انہیں ایسا دکھائی دیتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ دوسری جگہ جانے سے ان کو ان کی دنیا بن جائے گی, سنور جائے گی, کیونکہ سب کچھ تو اب یہی بن گیا ہے. حرام خوری کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن و دماغ میں دنیا کی اہمیت بڑھتی ہے, دنیا داری بڑھتی ہے, اور اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والی ساری خرابیاں, وہن اور یہ ارتداد, دین کو غیر ضروری سمجھنا, دینی تعلیم کو غیر ضروری سمجھنا, مسجد سے, علماء سے, توحید سے اپنا تعلق کمزور کر لینا, یہ سب اسی کے نتائج ہوتے ہیں. ایک یہ کہ حرام خوری انسان کی خساست نفس اور دناعت پر دلیل ہے. ایک یہ کہ انسان حرام جب کھاتا ہے تو اس کے نیک عمل کا ثواب جو نیکیاں کر رہا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, اور اچھی باتوں کا بھی کی ثواب ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح اس سے لوگوں کے درمیان, حرام خوری کرنے سے لوگوں کے درمیان حقوق ضائع ہوتے ہیں. حرام خوری کی کئی شکل ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں وراثت میں بھی کچھ لوگ جو ہے اپنے حق سے بڑھ کر کمزور بھائی یا بہن یا بیٹی کا حق مار کے چاہتے ہیں کہ میرا حصہ بڑھ جائے, تو حق مارتا ہے. جب آپ کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے, لینے کے وقت جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ لے, اور دینے کے وقت جتنا حق دینا ہے اس سے کم دینے کی کوشش کرتا ہے, ویل للمطففین. تو جو تطفیف کرتا ہے, ناپ تول میں کمی بیشی کرتا ہے, وہ بھی دوسروں کا حق مارتا ہے. رشوت دینے اور لینے والا حقدار کو حق سے محروم کر کے نااہل کو جو ہے اس مقام پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے, یا وہ حق دلانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے. یہ میں کچھ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں کہ جو شخص حرام خوری کو اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کے حقوق پر غاصبانہ حملہ کرتا ہے. اسی طریقے سے حرام خوری سے, حرام چیزوں سے یا تو بدن کو نقصان پہنچتا ہے یا عقل کو یا دونوں کو. شراب پی رہا ہے ایک آدمی, سور کھانے لگے, بہت ساری دوسری حرام چیزوں کا استعمال کرے, تو یہ طے بات ہے کہ وہ خبیث چیز کا استعمال کر رہا ہے,
تو اس کا جسمانی اور عقل و صحت کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے. اسی طریقے سے یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم نقصان، جو ایک نقصان ایک مومن بندے کے لیے، ایمان والے کے لیے کافی ہے، کہ حرام خوری انسان کو جہنم اور اللہ کے غضب تک پہنچاتی ہے. آپ حرام خوری کر رہے ہیں یا کوئی کر رہا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، تو یہ جہنم کے راستے پہ لے جانے والا ہے. اسی طریقے سے یہ اللہ تبارک دنیا میں مختلف قسم کی مصیبتیں، یہ آخری پیش کر رہا ہوں حالانکہ بہت سارے نقصانات ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے طویل بات نہ ہو، کہ حرام خوری سے دنیا اور آخرت کے مختلف قسم کے نقصانات ہوتے ہیں. مسلمانوں کی مصیبتیں اور موجودہ حالات اس حرام خوری کے تناظر میں بھی سمجھیے. اور یہ سب چیزیں توحید، عقیدہ، بے راہ روی ایک دوسرے سے مربوط ہے، جڑے ہوئے ہیں. ایک جگہ بگاڑ آتا ہے تو دوسری چیزیں بگڑتی چلی جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حرام خوری عام ہوتی ہے تو مختلف برائیاں، مصیبتیں، وہ جو حدیث ہے ابھی میں پیش کروں گا انشاءاللہ، نصوص پیش کروں گا. آج کی تقریر کو میں تقریر کی طرح نہیں بیان کرنا چاہتا، ایک درس کی طرح سے. یہ کچھ چیزیں جو ہے بہت ہی سنجیدگی سے آپ سنیں، اس لیے کہ آج کے ہمارے ماحول اور سماج میں اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے. ہم لوگ یہ جو عنوان ہے میں بیان کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس پر سننا پسند ہی نہیں کرتے، کچھ لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں تو اس کو بہت لائٹلی اور ہلکے میں لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے. ہم محفوظ نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کے دین کی جب ہم پرواہ نہ کریں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، تو پھر ہم کیسے محفوظ رہیں گے؟ میں نے جو آخری نقصان بتانے کی کوشش کی، یہ ایک نقصان اپنے اندر 20 نقصان سمیٹے. وہ کیا کہ حرام خوری سے دنیا کی، آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کے اندر مختلف قسم کی مصیبتیں، دکھ اور پریشانیوں کا یقینی امکان ہے. امکان اور یقین دونوں کہہ رہا ہوں کہ آنا ہی آنا ہے. اب اللہ رب العالمین نے جب کہا ہے کہ اگر سودی لین دین تم اب بھی نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. ہم سودی لین دین اگر کسی سماج میں دیکھے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب وہ پورا سماج یا جو افراد کر رہے ہیں وہ اللہ کو جنگ کا اعلان کرتے ہوئے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں. تو جو اللہ سے جنگ کرے گا کیا وہ محفوظ رہے گا، سیف رہے گا؟ اس کی دعائیں قبول ہوگی؟ اس کا گھر، اس کی عبادت گاہ یا وہ اپنا خود محفوظ رہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. آج بے روزگاری، فاقہ کشی، مسلمانوں کی جو اقتصادی بدحالی، سماجی سیاسی سطح پر جو ہے کمزوری، تعلیمی میدان میں پچھڑ جانا، یہ سارا انحطاط، زوال، اس میں ایک بہت بڑا عنصر حرام خوری کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی لعنت بھی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعائیں دی ہے نا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم فیہ سواء. صحیح مسلم کی مشہور حدیث آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے، کھلانے والے، یعنی لینے اور دینے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے، دونوں پر. اور یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. اللہ کی لعنت، جب اللہ کی لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں تو نہیں جا سکتا، دنیا میں بھی کوئی عزت اور سعادت نہیں پا سکتا. اب اگر ہم لعنتی کام کر کے سودی لین دین کریں، اور یہ صرف ایک سود حرام کی بہت ساری شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اور ہمارے یہاں اختیار کیا جا رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہ موجود ہے، جب ہم اس کو عام کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ میں نے چند نقصانات حرام خوری کے بتانے کی کوشش کی ہے. اب چند نصوص کو پڑھیے اور ان چیزوں کی دلیل کے طور پر بھی اسے دھیان میں رکھیے، اور اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہدایت اور تنبیہ کے طور پر بھی. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر. ہاں، لِتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال جانتے بوجھتے ظلم و ستم سے اپنایا مت کرو. یہ قرآن کی ایک آیت. دوسری اس سے ملتی جلتی سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ. ہاں، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے خرید و فروخت معاملہ ہو، تجارت ہو.
آپ دھندا کاروبار کر رہے ہیں تو باہمی رضامندی سے، جس میں دھوکہ نہ ہو، ناجائز چیزوں کا لین دین نہ ہو، اور دوسری شرائط ہیں، اگر باہمی طور سے باہمی رضامندی کے ساتھ خرید و فروخت ہو رہی ہے تب تم لے سکتے ہو. اور اپنے آپ کو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. یہاں اپنے آپ کو قتل نہ کرو کا سیاق و سباق سے کیا تعلق ہے، میں اس تفصیل میں فی الحال نہیں جاتا. تیسری آیت جو میں نے اپنے خطبہ حمد و صلات کے بعد خطاب کے شروع میں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے، رزقنا وہی رزق سے نوازش، عطا، اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نوازشوں میں سے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں جو طیبات ہیں اسے کھاؤ. طیبات پاکیزہ، اس کا مطلب جو طیبات نہیں ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ خبائث ہے. دوسری آیتوں میں موجود ہے، یہ صرف اس آیت سے میں نہیں کہہ رہا ہوں. مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو طیب نہیں ہے اسے نہیں کھانا ہے، جو گندا ہے. اب گندا یا خبیث ہونے کی کیا معیار کیا ہے، اس میں اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خبیث ہے. وہ ہم سائنٹیفکلی، میڈیکلی اور جدید جو تحقیقات سے اس کو ثابت کر پائیں نہ کر پائیں. سور جب حرام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے، تو اس وقت اس کے وہ نقصانات سامنے نہیں آئے تھے جو آج کے ترقی یافتہ دور میں سامنے ہیں. لیکن اہل علم نے، چونکہ اللہ اور رسول کی بات غلط نہیں ہوتی، اس بات کو شعور سے، علم اور عقل سے جانا تھا، مانا تھا، تو اب سچی ذات کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس بنیاد پر ایمان لایا. ایسے ہی ایک مسلمان کو یقین کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہے جس سے ہم کو منع کیا ہے، پکی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور جس کا حکم دیا ہے یہ طے شدہ یقینی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو تم کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں تو اللہ کا شکر، کسی اور کے گن مت گاؤ کہ خواجہ نے دیا ہے، غریب نواز کا دیا ہے، حضرت حسین اور اہل بیت کی نوازش کھا رہا ہوں. کچھ لوگ اس طرح ہمارے ہاں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کہتے ہیں، جو یہ کہتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ اس کی توحید نہیں رہ جاتی. تو اللہ رب العالمین کے ہی گن گاؤ، شکر ادا کرو. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس کی فرما برداری میں قبول اختیار کیا جائے. اور آگے کا جملہ دیکھیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو. غور فرمائیے، حلال کھانا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کا تعلق عبادت سے، توحید سے اس آیت نے جوڑ دیا. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کھینچ تان کر کے ساری چیزوں کو توحید سے جوڑتے ہیں. ہم کھینچ تان نہیں کر رہے، قرآن بتا رہا ہے کہ اگر آپ توحید اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے قائل ہو، مانتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اس حکم کو بجا لاؤ. طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، اسی کا استعمال کرو، اور اسی کا گن گاؤ، شکر ادا کرتے رہو، اس کی نعمتوں کی قدردانی کرو، اس کا حق ادا کرو اگر تم توحید والے ہو، اگر صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو. اسی طرح آخری ایک آیت پیش کر دوں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والے، اے لوگو، سارے لوگوں سے کہا کہ زمین میں جو کچھ ہے کھاؤ. کیا ہے؟ حلالن، جو حلال ہے، مطلب حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے. حلال کی چیز حرام ہے. طیباً، پاکیزہ، جو پاکیزہ ہے اسے کھانا ہے، جو خبیث اور گندا ہے اسے نہیں کھانا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی مت کرو. اب یہاں شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے آپ کو بتائے گا کہ یہ حرام نہیں حلال ہے، یہ حلال نہیں حرام ہے. جانوروں کو بتوں کے نام پر، قبروں کے نام پہ چھوڑ دیا، جو حلال تھا اس کو حرام بنا دیا. بہت سی چیزوں کو حرام کو حلال بتا رہا ہے. جیسے آج ہمارے یہاں فتویٰ دے رہے ہیں کہ سود ہندوستان میں یا فلاں ماحول میں یا فلاں شرط کے ساتھ جائز ہو جائے گا. یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے اگر اس کو آپ مان رہے ہیں. ان مولویوں کی قرآن و حدیث کی واضح دلیلوں کو چھوڑ کر بے دلیل فتووں کو غور سے نوٹ کیجئے. بے دلیل فتووں کو مان کر اسے دین ماننا اور اسے قبول کر لینا، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ایک شکل ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ خطوات الشیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ جھاڑ کھا لو، درخت کھا لو، یہ شجرۃ الخلد ہے، قرآن نے کہا یعنی یہ کھا لو گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے. جو کھانا جنت سے نکالنے کی وجہ تھا بنا اور نکالنے کی وجہ بننے والا تھا، اسے شیطان نے پٹی پڑھائی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، ہمارے والدین کو، جد امجد کو. کیا
کہ اس کو کھا لو گے تو جنت میں سے نکلو گے نہیں، جبکہ اس کو کھا کر ہی جنت سے نکلنا پڑا. تو یہ شیطان الٹی بات سکھاتا پڑھاتا ہے. تو اگر آپ اس کی پیروی کرو گے تو جو نقصان دہ ہے، حرام ہے، وہ اس کو حلال بتائے گا، جو حلال ہے اس کو حرام بتائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو سامنے رکھیے. بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک دو حدیثیں آئے گی آگے. میں آج کے تناظر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عنوان کتنا اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جو بخاری کا ہے آگے میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ لا یبالی المرء بما اخذ المال، کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا. امن الحلال ام من حرام، حلال طریقے سے یا حرام راستے سے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو ایمان ہی نہیں رہے گا، ایمان سے نکل جائیں گے. یہ اللہ کے رسول جب فرما رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آنا ہی ہے، ڈبل تاکید کے ساتھ ہے. میں ترجمے میں کہا لا یاتین، نون تاکید بھی ہے، لام بھی ہے، تاکید کے معنی ڈبل دے رہا، اسی لیے کہا کہ ایسا معاملہ زمانہ ضرور آئے گا، پکا ہے، قطعی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادے الفاظ میں بھی کہتے تو پکا تھا، آپ نے خود زور دے کر کہا کہ آنا ہی آنا ہے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی سچائی کی دلیل بھی ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ بیدار رہنا کہ انسان یا آدمی اس طرح کے راستے کو اگر اختیار کرتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو تم ان میں شامل نہیں ہو جانا. اگر آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ پورے سماج معاشرے کی اصلاح کر سکو، تو کم سے کم اپنی اور اپنے ارد گرد کی اصلاح کرنے کی تو کوشش کرنی چاہیے. یہی مقصود ہے اس حدیث کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، جو میں نے نقصانات بچائے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، اس حدیث کے تناظر میں دیکھیے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یقیناً اللہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، لا یقبل الا طیبا، اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے. آپ حرام پیسہ کما کے سود بیاج والا ہو، دھوکہ دہی والا ہو، کسی کا مال اور حق ہڑپ کرنے والا ہو، اور اس سے آپ حج کریں، اس کو آپ زکوٰۃ میں دیں، اس کو صدقہ و خیرات کے طور پر خرچ کریں، تو یہ اللہ کے غضب کو حدیثوں میں ہے کہ یہ حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کے غضب کو مزید بھڑکاتا ہے. آپ اللہ رب العالمین کو اور غصہ کہ جس چیز کو تو نے حرام کیا وہی تیرے راستے میں دے رہا ہوں. اللہ طیب کو قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل وعملوا صالحا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے، اور کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. یہ قرآن کی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اے رسولو، طیبات کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عمل کا پورا علم رکھتا ہوں. اور پھر وقال، یہ رسولوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے، اور مومنوں سے، مسلمانوں سے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو آیت ابھی میں نے پڑھی کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے آپ کو رزق حلال عطا فرمایا ہے، طیبات اور پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، اس کو کھاؤ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، دو آیتیں نقل کی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، طیب کو خرچ کرو، اللہ طیب کو ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ نے اپنے رسولوں کو جو حکم دیا کہ حلال کھاؤ، وہی حکم اپنے بندوں اور عام مسلمانوں کو بھی دیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں. اشعث جس کے بال بکھرے ہوں، آدمی پریشان حال نظر آتا ہے نا، بال بکھرے ہوں. اغبر جس پہ غبار لگے ہوں، گرد و غبار چھا جائیں. تو ایسی حالت میں ہے قرض پرسی کی. دوسری حدیثوں میں ہے کہ مسافر آدمی، مضطر آدمی جو مجبور ہے، پریشان حال ہے، اگر اللہ کے جناب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، ضرور قبول کرتا ہے. لیکن ایسا آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یمد یدہ الی السماء یا رب یا رب، وہ اس حالت میں، سفر کی حالت میں، پراگندہ حال، غبار آلود حالت میں، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے پروردگار، اے پروردگار، اے پروردگار، میری یہ حالت ہے، میری یہ حاجت ہے. تو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا طعام کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام سے اس کی غذا بنی.
یہ طعام جو کہا گیا یعنی حرام وہ چیزیں جو کھانے میں حرام چیزیں کھاتا ہے انسان، جیسے سور کا گوشت یا کوئی ایسی چیز، وہ مطعم کہہ لیجئے. اور غذا جس کو استعمال کر رہا ہے، وہ سود کے ذریعے سے ہو، رشوت کے ذریعے سے ہو، ناحق ہڑپ کرنے کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے، تو اس کی غذا حرام سے بنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یا رب کہہ رہا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی یہ دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس حدیث سے اور دوسری کئی حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حرام کھانے پینے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور یہ صرف ایک دلیل نہیں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن حنبلی رحمہ اللہ کا قول بھی میں نے نقل کیا. فی الحال اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل کو یہاں بیان کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعب بن عجرہ انہ لا یربو لحم النبت من سحت الا کانت النار اولی بہ. میں نے ابھی ایک نقصان یہ بتایا تھا کہ یہ حرام خوری جہنم میں لے جانے والی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ یتیم کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اسی طرح اور بھی آیتیں ہیں. یہاں اللہ کے رسول نے کعب بن عجرہ کہا کہ کوئی بھی گوشت اگر سحت یعنی حرام سے پروان چڑھتا ہے، آپ نے یا کسی نے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، حرام خوری کے ذریعے سے اپنے جسم کی نشو و نما کی بڑھایا، کھا پی کے اسی میں پل بڑھ رہا ہے، موٹا تازہ بن رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں تو ایسا جسم آگ کے زیادہ لائق ہے، جہنم کے زیادہ لائق ہے. یہ اس کی سند کل ملا کے صحیح بنتی ہے. امام حاکم نے صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہور کے یعنی پاکیزگی کے، جس میں غسل اور وضو دونوں آ گیا، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. ولا صدقۃ من غلول، اور بے ایمانی سے کمایا ہوا، بددیانتی سے، خیانت کے ذریعے سے کمایا. غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور عام خیانت کو بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے بیت المال ہے، میونسپلٹی کارپوریشن گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس میں جو ہے آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، ہاں تو یہ دوسروں کا مال ہے، اس میں آپ نے غبن کیا. تو کہا کہ جو ہے غلول کا سے کمایا ہوا پیسہ سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. ہاں یہ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحیح بخاری میں ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ البیعان بالخیار، کہ جو دو لین دین کرنے والے، سودا کرنے والے ہیں، وہ آپس میں اختیار رکھتے ہیں کہ اگر آپ کا میرا سودا طے ہو رہا ہے تو میں اس کو رد کر سکتا ہوں، دونوں طرف کر سکتے ہیں. مالم یتفرقا، جب تک جدا نہ ہو جائیں. جدا ہو جائیں تو اب یہ اختیار ختم ہو گیا. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ ان دونوں نے فَإِذَا بَيَّنَا وَصَدَقَا، اگر دونوں نے سچی بات کہی اور اپنے بات کی وضاحت کر دی، کوئی چیز چھپایا نہیں، سامان کا عیب نہیں چھپایا، تو بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، ان کے بے میں، لین دین میں برکت ہوگی. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا او كما قال، اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور عیب کو چھپاتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، تو محقت برکت بَيْعِهِمَا، ان کے بے اور لین دین یعنی سودے کی برکت مٹا دی جاتی ہے. سودے کی برکت بے ایمانی سے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، نجش کے ذریعے، کوئی پلاننگ کر کے آپ نے کسی کو کوئی چیز ہماری زبان میں کہیں کہ پہنا دی، ہمارے بولے نا اس کو پہنا دیا، بیچ نہیں دیا، دھوکہ دے کے اس کو دے دیا. تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں برکت مٹ جائے گی. آپ اللہ کے رسول نے کہا جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مزابنہ، محاقلہ اور بے کی اور کئی شکلیں ہیں جن میں دھوکہ دیا جاتا ہے، ان تمام شکلوں کو حرام قرار دیا. امام مسلم نے نقل کیا کہ ایک جامع حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر اس بے کو، لین دین کو حرام کیا جس میں غرر ہے، دھوکہ ہے. جہاں دھوکہ ہے وہاں حرام ہے، حرمت ہے، ممانعت ہے شریعت کی. اور اس ذریعے سے کمائے ہوئے دولت اور پیسے میں آپ کو اضافہ نہیں ملے گا برکت. تو مسلمانوں کے مال کی برکت مٹ جائے گی اگر حرام لین دین کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مختصر میں ایک دو روایت پیش کر کے نتیجے پر آتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، میں بخاری کے الفاظ یہاں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا انما انا بشر، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک انسان ہوں. ہاں انکم تختصمون الیہ، تم لوگ میرے پاس اپنا جھگڑا مقدمہ لے کر آتے ہو. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی
اپنی دلیل اور حجت کو دوسروں سے کے مقابلے میں پیش کرنے میں زیادہ چرب زبان ہو, زیادہ اچھے ڈھنگ سے, یا آج کی زبان میں کہہ لیے کورٹ میں اچھا وکیل ہے اس کا, جو صحیح کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے پیش کرنے میں. تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چرب زبانی سے اپنی دلیل پیش کر دے ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے, آپ فرماتے فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ, اور میں جیسا سنتا ہوں, سامنے والے کی بات کو جیسا میں سن رہا ہوں اسی کے مطابق اگر میں فیصلہ کر دے رہا ہوں. ہاں, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ. اب اگر ایسی صورت میں کسی شخص کے لیے اگر میں نے اس کے بھائی کا حق, آپ اور ایک دوسرا مسلمان کا جھگڑا ہے, آپ کا نہیں ہے, آپ کو سمجھ رہا ہے, آپ نے لیکن اچھا وکیل کر کے اپنی بات ثابت کر لی, وہ ثابت نہیں کر سکا اگرچہ کہ حق اس کا ہے. اب اگر کورٹ میں جج, اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جج ہے, کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر فیصلہ کر دیا کہ اس کا, جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے, اس بھائی کے حق کو اگر آپ کو دے رہا ہوں تو نہ لے گئے. اس سے یہ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر کو جانتے ہیں, باطن کو نہیں جانتے. عالم الغیب والا معاملہ اس حدیث کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں, واضح ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر غلط بنیادوں پر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیں تو وہ چیز اس کی نہیں ہو جاتی. ہاں, میں آپ کے گھر پر قبضہ کر لوں, کورٹ میں جا کے ڈگری حاصل کر لوں, تو وہ کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کی چیز میری ہو جائے گی کیا؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بھی فتویٰ دے دیتے ہیں, یہاں تک فتویٰ دے دیا گیا, فقہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا کہ آپ کی بیوی کو اگر کوئی شخص اٹھا کے لے گیا, اغوا کر لیا اور قاضی کے سامنے پیش کر کے دعویٰ کر لیا اور 2 گواہ پیش کر دیا کہ یہ اس کی نہیں میری بیوی ہے, اور دونوں نے گواہی دے دی, قاضی نے فیصلہ کر دیا, تو وہ اس کی ظاہراً اور باطناً اس کی بیوی ہو جائے گی. ظاہر میں تو ہو جائے گی, باطن میں کیسے؟ یہ فقہ حنفی کی کتاب میں درج ہے, اور اس کو فقہات کہتے ہیں. آپ کی عقل قبول کرتی ہے کیا؟ ہاں, بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسا فیصلہ میں کرتا ہوں تو اسے نہ لے, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قَطِيَةً مِنَ النَّارِ, اس لیے کہ میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو سونپ رہا ہوں, اس کے لیے دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, آخری روایت, کہ خمسن بخمسن, یہ موجودہ حالات پہ فٹ کیجئے جو میں نے کہا کہ 5 چیزوں کے بدلے میں 5 چیزیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے, تو آپ نے بیان کیا کہ ما نقض قوم العہد الا سلط اللہ علیہم عدوہم. یہ روایت 2 طریقے سے, ایک حضرت ابن عباس سے موقوفاً ہے, ایک مرفوعاً ہے, علامہ البانی نے اس کو مقبول کہا ہے, کہ کسی قوم میں اگر عہد شکنی عام ہو جائے تو اللہ ان پر دشمن کو غالب کرتا ہے. بلڈوزر چلیں گے, گرفتاریاں ہوگی, بم برسیں گے, غزہ کی پوری پٹی جو ہے تہس نہس کر دی جائے گی, ہو جائیں گے. دشمن تباہی مچا رہا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اس بیماری کی وجہ پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آپس میں بدعہدیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. کسی کا کوئی حق لیا, قرضہ لیا, قرضہ نہیں دے رہے ہیں, کوئی بات طے ہوئی, آپ کی امانت رکھی ہے, دینے سے انکار کر دیا, آپ سے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا, بعد میں دھوکہ دے دیا. یہ عہد شکنیاں ہیں, روزمرہ میں کتنی ہو رہی. تو کسی قوم میں اگر عہد شکنی ہوگی تو اللہ دشمن کو غالب کر دے گا. وما حکموا بغیر ما انزل اللہ الا فشا فیہم الموت, اور اللہ کے نازل شدہ قوانین سے ہٹ کر جو فیصلہ نہیں کرے, کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا, دوسرے فیصلے کریں گے, ان میں موت عام ہو جائے گی, طرح طرح کی بیماریاں, اسباب موت ہوں گے. اور کوئی شخص اگر زکوٰۃ کو دینا بند کر دے گا تو ان سے بارش کو روک دیا جائے گا. دیکھیے, حرام خوری کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے جو پوری دولت کو خراب کرتی ہے کہ آدمی ہیلے بہانے سے زکوٰۃ سے بچنے کا راستہ تلاش کرتا ہے. ولا نقضوا المکیال ولا طففوا المکیال الا حبس عنهم النبات واخذوا بالسنین. یہ آخری بات میں پیش کر رہا ہوں, ہمارے موضوع سے متعلق ہے, زکوٰۃ والے کو بھی بیان کر سکتے ہیں کہ اور کوئی اگر ناپ تول میں, پیمانے میں, پیمائش میں, ترازو میں تطفیف کرتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے, اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو ان سے نبات کو روک لیا جاتا ہے اور ان پر قحط آ جاتا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ قطع اللہ عنہم الرزق, اللہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رزق کو قطع کر دیتا ہے. مطلب اگر ہمارے اس حدیث کے مطابق اگر ناپ تول میں کمی, ناپ تول کی کمی کی بہت لمبی چوڑی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے, صرف ترازو کے ذریعے سے نہیں ہوتی. آج کل تو بہت ساری شکلیں ہیں نا وزن کرنے کی. آپ ملاوٹ کر دیں, وزن آپ صحیح کر رہے ہیں, لیکن آپ نے سونے میں جو ہے پیتل ملا دیا, دودھ میں پانی ملا دیا, آپ تو کیمیکل کا پورا دودھ بنا رہے ہیں لوگ. دودھ میں پانی ملا دیا اور کوئی کیمیکل ملا کے تیل بیچ رہے ہیں, خالص چیز لائی اس میں ملاوٹ کر کے بیچنا, یہ بھی ناپ تول میں کمی یا حق مارنے کی شکل ہے. تطفیف ہے, ویل للمطففین کے معنی میں شامل ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے, تباہی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اور یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ
کہ ناپ تول میں کمی اگر کرو گے. بعض اہل علم نے لکھا, شیخ حماد انصاری نے, کہ سودی لین دین میں بھی ایک طریقے کی ناپ تول کی تطفیف کا معنی پایا جاتا ہے کہ آپ کا جو حق بنتا ہے, آپ کسی کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں, واپس لے رہے ہیں 1000, 10 روپیہ, 20 روپیہ, 100 روپیہ, تو آپ جو زائد لے رہے ہیں اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں. تطفیف کا معنی ہے. ایسی بہت سی شکلیں ہیں جو تطفیف کی ہیں. اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصوص کو جو میں نے پیش کیا یہ سامنے رکھیے, اور اب غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیماری کی بنیادیں بتائی ہے. مسند احمد وغیرہ کی بھی ایک صحیح روایت ہے, اور وہ بھی آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں. اذا تبایعتم بالعینہ, جب تم اینا کی بے کرو گے, بیع اینا حرام بے ہے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور گایوں کی دموں کو پکڑ لو گے, یعنی مال دولت کے پیچھے اندھے ہو کر پیچھے ان کے لگے رہو گے. ہمارے ہاں لوم کارخانہ یا جو کاروبار ہے, دکان ہے, اس کے پیچھے لگ گئے, دنیا کو, مسجد کو بھول گئے, آخرت کو بھول گئے. ہاں, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں مجاہدے کو, قربانیاں دینے کو تم چھوڑ دو گے. إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا, تو اگر ایسا تم کرو گے تو اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا, اور یہ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں. یہ صحیح حدیث ہے. اس میں جو پہلا جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا تبایعتم بالعینہ, اینا کی بے کیا ہوتی ہے, میں اس کو بتا کر یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ اسٹاک ایکسچینج کو جائز کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں, اہل علم موجود ہیں, غلطی کروں تو تنبیہ کر دے, بتا دے. لیکن یہ تو طے ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کی لین دین کا لین دین جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے مکمل طور سے صحیح ہے ہی نہیں. کئی اسلامی قوانین کے خلاف ہے. اب ہم جب یہ بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی قابل لوگ بولتے ہیں کہ ارے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے, ان کو لین دین, تجارت کے اصول, اسٹاک مارکیٹ, شیئر مارکیٹ اور ڈیبنچر فلاں اور فلاں اصطلاحات کا نام لیتے ہیں, یہ سب سمجھتے ہی نہیں ہے. کیسے کہ حرام حرام بول دیتے ہیں. ان کی تو عادت ہے, پہلے ایسا بولا تھا, آج یہ فتویٰ دیتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جو اس کے لین دین کے جو اصول ضابطے ہیں اس کی روشنی میں موٹے موٹی 2-3 باتیں سوال کروں گا. بیع اینا میں کہہ رہا تھا, بیع اینا کی شکل کئی ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ علماء نے ایک شکل یہ بتائی کہ مجھے آپ سے 5-10 منٹ ہے نا, مجھے آپ سے آپ کے پاس آگے کہتا ہوں کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دے دیجئے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دے دوں گا تو مجھ کو کیا فائدہ ہوگا. 2 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں آپ, یہ 2 مہینے تو میری رقم پھنسی رہے گی, پھر پتہ نہیں کہ 2 مہینہ بعد دے گا کہ نہیں دے گا, دے گا تو پورا دے گا کہ کم دے گا, ملتا کہ نہیں ملتا. لیکن یہی پیسہ اگر میں کسی شیئر مارکیٹ میں لگاؤں یا بینک میں جمع کروں تو مدت کے ساتھ میرا پیسہ بڑھ جائے گا, اس لیے میں کیوں بڑھاؤں. تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ اپنا فائدہ کیسے چاہتے ہو. تو اب کہا کہ پیسہ 1 لاکھ اگر میں دیتا ہوں اور اس پر 1,10,000 لوں گا تو یہ تو سود ہو جائے گا, پیسے پہ پیسہ. تو اس کو جائز کیسے کیا جائے. تو میں آتا ہوں کہ شیخ تیسرا آدمی, ان کی دکان ہے. اب اس آدمی کو لاتا ہوں, چلو ٹھیک ہے, ان کے پاس ایک مشین ہے, کوئی سامان ہے جو 1 لاکھ روپیے کا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ روپیہ لیجئے اور وہ مجھے دے دیجئے. میں نے لے لیا, جو قرض دینے والا ہے رقم اسے دے رہا ہے, دکاندار کو سامان خرید رہا ہے, اور سامان لینے کے بعد جو قرض خواہ ہے, قرض لینا چاہتا ہے بیچارہ, اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تم کو پیسہ نہیں دے رہا ہوں, یہ سامان دے رہا ہوں, یہ سامان دے رہا ہوں جس کی قیمت 1,10,000 ہے. 1 لاکھ کا میں خریدا, 1,10,000. آپ یہ سامان لے کے مجھے اس کی قیمت 1,10,000 2 مہینے بعد دیں گے, جو بھی مدت طے ہو. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہو گئی. اب وہ لینے کے بعد اس نے سامان تو لے لیا, لیکن اس سامان کی اس کو ضرورت نہیں ہے, اس کو تو پیسہ چاہیے تھا, دوسرا کام ہے. تو سامان لینے کے بعد اسی دکاندار سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ ابھی آپ نے 1 لاکھ روپے میں بیچا ہے, یہ لے کر مجھے 1 لاکھ واپس دے دیجیے, ہم واپس کر رہے ہیں سامان. تو کبھی کبھی دکاندار بھی کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لیا, میرا کیا فائدہ. کہا ٹھیک ہے 95 ہی دے دو, 95,000 دے دو, 5,000 آپ کا بھی فائدہ ہو جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بیع اینا کی ایک شکل ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. میں نے بہت ساری شکلوں میں سے, آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, مالیگاؤں میں ایسا کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا, وہ بھی بیع اینا کی شکل ہے کہ میری زمین ہے, اب مجھے فیملی کے ساتھ حج کرنے, عمرہ کرنے یا کسی اور ضرورت سے جانا ہے, میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں کیش پیمنٹ. تو میں آتا ہوں, ایک آدمی جو صاحب مال ہے اس کے پاس آتا ہوں, کہتا ہوں کہ یہ میری فلاں فلاں زمین, پلاٹ یا پراپرٹی ہے, آپ اس کا کاغذ رکھ لیجئے اور مجھے 5 لاکھ دے دیجئے, میں 5 لاکھ میں آپ کو بیچ رہا ہوں. تو آپ نے میری زمین 5 لاکھ میں خرید لی, میں واپس آنے کے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد وہی زمین آپ سے 6 لاکھ میں خرید لوں گا. تو خوش ہو جاتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے میرا 1 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ ایسا کرتا ہے. تو حقیقت میں دیکھا جائے کہ وہ 5 لاکھ قرضہ لیتا ہے اور 5 لاکھ قرض پر 6 لاکھ دینا چاہتا ہے. ہیلے اور
حرام کو حلال بنانے کے لیے بیچ میں وہ پراپرٹی ڈال رہا ہے, کاغذ ڈال رہا ہے. یہ بھی بیع اینا کی شکل ہے جو حرام ہے. اب اسٹاک ایکسچینج پہ آئیے. جب ہمارے ہاں جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ وہاں مشارکت اور حصے داری والا اسلامی قانون کے مطابق جو ہے بزنس اور دھندا ہوتا ہے, تو میرا پہلا سوال وہاں یہ ہے کہ جو لوگ شیئر خریدتے ہیں, مشارکت کی بات کریں گے, بھائی کمپنی نے شیئر اپنا مقرر کیا ہے, اس کی تفصیلات میں فی الحال نہیں جاتا, ہاں کمپنی نے اپنا شیئر وہاں ڈالا. اب ایک شیئر کی جو بھی قیمت رکھی ہے وہ آپ نے خریدا, تو مجھے بتائیے کہ جو لوگ شیئر مارکیٹ میں, اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خریدتے ہیں, ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو شیئر خریدنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کا جس کا میں نے شیئر خریدا ہے سال پورا ہونے کے بعد کتنا منافع ہوتا ہے, اور اس منافع میں میرے شیئر کے مطابق جو میرا پرسنٹ بنے گا میں اس اعتبار سے اس سے جو ہے فائدہ لوں گا. یعنی اگر فرض کیجئے کہ میرا 10,000 کا شیئر ہے اور پورے حساب میں جو گوشوارہ آ رہا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں جو لسٹ بناتے ہیں, آمد و خرچ گوشوارہ جو بناتے ہیں, ہاں کون لسٹ کہتے ہیں اس کو, تو اس کے مطابق میرا فرض کیجئے کہ میرا منافع 500 بن رہا ہے, 500, تو میں اپنے 10,000 کے شیئرز پر اس کمپنی کا 500 کا شیئر کا فائدہ لیتا ہوں. یہ میں بزنس کر رہا ہوں مشارکت والا جو آپ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ دلیل ہے, اس کو پیش کیا نا کہ آپ نے مشارکت کا اسلامی قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو جب آپ شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدتے ہیں تو کیا آپ کا مقصد بزنس ہوتا ہے؟ میرے علم کے مطابق تو ایسا شاید کوئی نہیں. جو لوگ بہت بڑی شکل میں خریدتے ہیں, کمپنی چلانے والے لوگ جیسے اڈانی امبانی اور اس قسم کے لوگ جو چھوٹے بھی بزنس کرنے والے ہوں, تو وہ لوگ بہت زیادہ خرید کے اپنے موقع سے اس کو حاصل کرتے ہیں اور شیئر کے اوپر فائدہ حاصل کر کے کمپنی میں اپنے بات رکھتے ہیں, وہ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں. شیئر مارکیٹ کے جو شیئر ہولڈر چھوٹے موٹے ہوتے ہیں جو لگاتے ہیں نا پیسہ, کوئی بھی بزنس نہیں کرتا. تو کیا کرتا ہے؟ ابھی میں جاتا ہوں, آج کے دن میں نے ایک شیئر خریدا, شیئر خریدنے کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد یا 1 دن اور 2 دن کے بعد میں سوچتا ہوں کہ جو میں نے 1,000 کا خریدا ہے اگر اس کی 11,000 12,000 قیمت ہو جائے, 2,000 3,000 قیمت ہو جائے تو میں فوراً بیچ دوں گا. یعنی اس کاغذ کو میں نے خریدا ہے شیئر کو, اور اسی کو بیچ کر میں کچھ پیسے بڑھا لینا چاہتا ہوں. یعنی پیسے پر پیسہ بڑھا رہا ہوں, بیچ میں ایک کاغذ لے آیا شیئر کی شکل میں. یہ بیع اینا نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ حرام کو حلال بنانے کی ایک شکل اختیار کر رہے ہیں. اور شیئر مارکیٹ میں جو پیسہ گھومتا ہے, میرا آپ کے پاس گیا, ان کا شیخ کے پاس گیا, شیخ کا تیسرے کے پاس گیا, اس پر ہر بدلنے پر جو ہے گورنمنٹ کو ٹیکس چلا جاتا ہے, لیکن اس پیسے کے اس اتھل پتل سے کوئی ایک سوئی بھی نہیں بن رہی ہے. یہ دنیا کی کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ اتنی بڑی رقم پوری دنیا میں لوگوں کے سامنے بس یوں ہی کاغذ کی بنیاد پر ادھر ادھر ہوتی ہے, اور وہی رہتا ہے کہ یہ کمپنی کے لیے اس سے پیسہ حاصل ہوتا ہے اور کمپنی اپنی چل رہی ہے. یہ میں نے ایک پہلو پیش کیا. اس کے علاوہ جب آپ RBI کے قوانین اور دنیا کے ان قوانین کی طرف جائیں گے جس میں شیئر مارکیٹ یا بینکنگ سسٹم چلتا ہے, تو اس میں سود سے کہیں چھٹکارا نہیں ہے. جو کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ RBI سے لون لے, اور وہ کم سے کم 5% کا لون لینا پڑتا ہے, اور اس میں سودی قرضہ ہوتا ہے. ایسی اور بھی کئی شکلیں بنتی ہیں جس میں حرمت کا پہلو ہے. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حرام کمپنیاں حرام چیزوں کا لین دین کرتی ہیں وہ تو حرام ہے ہی, یہ لوگ بھی اس کو مستثنا کرتے ہیں, لیکن اس کی بھی شکلیں بتاتے ہیں. ابھی فقہ کونسل اور یہ جو مولوی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں, جلگاؤں کے کون عالم ہے, فلاں ہیں, ان کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے, اور لوگ بھی آنکھ بند کر کے کس طرح پیچھے چلے جاتے ہیں یہ دنیا داری حلال حرام کی تمیز کو کھو کر. غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو خریدتے ہیں, میں ایک دوسرا پہلو پیش کر رہا تھا کہ اس میں کہیں سودی لین دین ہے. اسلامی ان کے لین دین کے جو قاعدے قوانین ہیں, آپ اگر غور سے ٹرم اور کنڈیشنز دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث کے بہت سارے اصولوں سے ان کے طریقے تجارت ٹکراتے ہیں. سود کی ملاوٹ ہے. اب اس میں یہ ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہاں اس کلپ میں مجھے بتایا ایک صاحب نے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ بعض اخبارات میں آیا, ہمارے مفتی صاحب دکتور فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ زندہ تھے تو شیخ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ایک مضمون آیا تھا, اس میں بھی اس طرح کی بات تھی. دکتور سے پیش کر کے میں نے کہا میں نے پڑھا ہے, تو ان کہہ رہے کہ یہ اس میں عجیب چیزیں انہوں نے بیان کی ہے, کہیں قرآن حدیث میں آج تک ہم نے پڑھا ہی نہیں. وہ کیا کہ اس میں ایک بات یہ بیان کی کہ آپ جو پیسہ کما رہے ہیں شیئر مارکیٹ سے, کمپنی سے, تو اس میں سے 33% آپ نے صدقہ کر دیا تو آپ کا بقیہ پیسہ جائز ہو گیا. یہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟
اور یہ 33% میں نے پوچھا کہ کہاں سے لائے، تو کسی نے کہا کہ یہ جو وراثت کا قانون ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مرنے والا وصیت جو کرے گا تو زیادہ سے زیادہ 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، تو 33% 1/3 کی حیثیت سے بنتا ہے، اور اس کا یہاں انہوں نے تعلق جوڑا۔ تو میں نے کہا کہ وصیت میں 1/3 کا جواز یا تعلیم، وہ شیئر مارکیٹ میں کسی حرام کو حلال بنانے کے لیے 1/3 کو خرچ کر کے کیسے تعلق ہے، کہاں سے لائے؟ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ یہ قیاس محل فارق میں بھی بہت بڑا فارق ہے، یعنی ایسی چیز پر قیاس کرنا جس کا مقیس اور مقیس علیہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور میں نے ایک چیز یہ بھی پڑھی، اس میں دکتور نے بتایا کہ ان کی تحریر میں یہ بھی تھا کہ اگر 30% سے کم سود ہے لین دین کے اندر تو وہ جائز ہوگا، 30% یا اس سے زیادہ تو ہاں اتنا پرسنٹ تو کوئی دیتا بھی نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ 12%، 11%، 14%، 15% زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو دھوکہ دینے والی کمپنیاں آتی ہیں وہ تھوڑا اور بڑھا دیتی ہیں دکھانے میں پرکشش نظر آئے۔ تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا جو طریقہ کار ہے، ہمارے ہاں بازاروں میں جو لین دین ہو رہا ہے، ہمارے دھولیے کے بہت سارے احباب، پیچھے ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، یہاں سوال جواب ہو رہا تھا، تو اس میں جو لوہے وغیرہ کا کاروبار ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری شکلیں حرام کی ہے، ہاں وہی انہوں نے بتایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پورے بیان کے بعد کہ جو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہم نے پڑھی سنی، ہمارا ایمان ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی رہے، محفوظ رہے، ہمارے بچے صحیح طریقے سے ہماری اولاد فرما بردار اولاد بنے، ان کو اگر ہم نے حرام لقمہ کھلایا تو وہ مرتد ہو سکتے ہیں، مرتد نہ ہو تو آپ کے باغی بن سکتے ہیں، وہ یورپ اور امریکہ یا دنیا دار لوگوں کی طرح بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا، ان پر ہاتھ اٹھانا، ان کو گھر سے نکالنا، یہ حرکتیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب نہ ہو، اپنی کوشش جو ہم کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں ان کی اسلامی تربیت کرنا چاہیے، اور اس تربیت کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہم خود اپنے لیے جو لقمہ بنائیں، اپنے بچوں کو کہ منہ میں جو لقمہ ڈالیں وہ حرام کا نہ ہو، پاکیزہ ہو، ورنہ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، جہنم کے راستے پہ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، دین سے دوری اور دنیا داری آتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں اگر ہمارے بچے مرتد ہوتے ہیں تو ہمیں شکوہ شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ کے مختلف قسم کے عذاب آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عذاب اور فتنوں سے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے دین پر کا علم حاصل کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور دوسروں تک اپنی طاقت اور علم کے مطابق پہنچانے والا بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔